अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सूरह बकरा की आयत नंबर 187 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि सुम्मा अतिम्मुस्सियामा इलल लैल, कि तुम रोज़ा पूरा करो रात तक। तो रात तक रोज़ा पूरा करने के हवाला से सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुई है कि रात से मुराद अंधेरी रात है, कि जब तकरीबन सूरज गुरूब हो चुका हो और रात अंधेरी हो चुकी हो, छा चुकी हो, तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा गुज़र चुका हो या कम व बेश, तो उस वक़्त रोज़ा खोलना चाहिए। और यही सुन्नत है, ये सोशल मीडिया पे बयान किया जा रहा है। और वो कहते हैं इससे पहले रोज़ा खोलना दुरुस्त नहीं है और इस तरह रोज़ा जो है वो टूट जाता है, फासिद हो जाता है। और ये सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है कि मौलवियों ने आज तक हमें यही बताया है कि सूरज गुरूब होने के बाद ही फ़ौरन रोज़ा खोल लेना चाहिए और यही इसके इफ्तार का सही वक्त है। तो सोशल मीडिया पे जो बयान करने वाले हैं वो ये भी बयान कर रहे हैं कि मौलवियों ने हमारे रोज़े ख़राब कर दिए। आइए हम कुरान व हदीस के तनाज़ुर में, लुग़त अरबी के तनाज़ुर में देखते हैं कि आया अब रोज़े ख़राब किए जा रहे हैं या पहले रोज़े ख़राब किए गए। इस हवाला से मैं आपके सामने चंद गुजारिशात पेश करता हूँ कुरान व हदीस के हवाला से। तो सबसे पहले तो जो उनका मौक़िफ़ है कि यहाँ अल-लैल से मुराद अंधेरी रात है, ये माना उनका बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, गलत है। इसलिए कि आप कोई भी तर्जमा उठाएं, सूरह बकरा खोलें, आयत नंबर 187 पे जाएं, तो सब तर्जमा करने वालों ने अल-लैल का माना रात किया है, अंधेरी रात किसी ने नहीं किया। आप खुद खोल कर देख लें। जबकि सोशल मीडिया पर जो बैठने वाले हैं, जैसे एक मौलवी हमदर्द है, वो बयान कर रहा है कि इससे मुराद अंधेरी रात है। तो माजरत के साथ मैं अर्ज़ करता हूँ, किसी तर्जमा करने वाले ने अल-लैल का माना अंधेरी रात नहीं किया, यानी ये नहीं किया कि तुम रोज़ा पूरा करो अंधेरी रात तक। ये जो लफ्ज़ रात लैल का तर्जमा किया गया है, उस रात से अंधेरी रात मुराद ले रहे हैं। और याद रखें, ये रात हमारी उर्दू ज़ुबान में इस्तेमाल होता है। तो ये मेरे पास फ़िरोज़ुल लुग़ात पड़ी है, आप ज़रा देख लें। इसके जो रे का चैप्टर है उसको आप खोलें तो रात का मफ़हूम जो है फ़िरोज़ुल लुग़ात के अंदर भी वाज़ेह हो जाएगा कि सिर्फ़ अंधेरी रात को जो है वो रात नहीं कहा जाता, बल्कि फ़िरोज़ुल लुग़ात ने लिखा है कि सूरज के गुरूब होने से लेकर उसके तुलू होने तक ये जो दरमियान का पीरियड होता है ये सारा रात कहलाता है, इसे रात कहा जाता है। तो मेरे भाई, अब हमने समझना है कि ये जो लफ्ज़ आया है कुरान में अल-लैल, ये मारिफा आया है, नकरा नहीं आया, यानी इला लैलिन नहीं है बल्कि इला लैली है। इस पर अलिफ लाम दाखिल है। और जब नकरा हो तो मफ़हूम और बनता है, जब मारिफा हो अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो उस वक़्त मफ़हूम और बनता है। मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि जैसे राजुलन, राजुलन का माना है कोई एक मर्द, लेकिन जब इस पर अलिफ लाम दाखिल हो जाएगा तो इसका माना होगा कि एक ख़ास मर्द, यानी अर्रजुल का माना होगा ख़ास मर्द। ऐसे ही कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की इस आयत में अल-लैल आया है, लैल नहीं आया। तो इसका मतलब वाज़ेह है कि अल-लैल से मुराद रात का एक ख़ास हिस्सा मुराद है, सारी रात मुराद नहीं है। अब हम कैसे तयन करेंगे कि रात का ख़ास हिस्सा मुराद है, सारी रात मुराद नहीं है? तो आइए हम हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हजूर के उसवा हसना का और जो सहाबाई करम का अमल था उसका हम सहारा लेते हैं और उससे हम समझते हैं कि यहाँ अल-लैल से मुराद अंधेरी रात है या फिर अल-लैल से मुराद गुरूब आफ्ताब के बाद जो रात का हिस्सा शुरू होता है उसमें रोज़ा खोलना है। ये मेरे पास कदीमी कुतुब खाने की बुखारी शरीफ पड़ी है। इसके अंदर तकरीबन इमाम बुखारी ने
4 چیپٹر باب جو ہے باندھے ہیں اس حوالہ سے، اور چاروں جو باب ہیں ان کے اندر افطاری کا ذکر کیا ہے۔ پہلا باب جو ہے اس قدیمی کتب خانے کی بخاری شریف میں صفحہ نمبر 260 میں ہے۔ آئیے سنیے، باب الصوم فی السفر والافطار۔ یہ باب ہے جو امام بخاری نے باندھا کہ سفر میں روزہ افطار کرنے کا چیپٹر اور باب۔ یہ ابو اسحاق شیبانی ہیں، ان سے یہ حدیث مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث سنی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سفر، کہ ہم صحابہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے۔ فقال لرجل، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ انزل فاجدح لی، کہ سواری سے اتر اور میرے لیے تو ستو گھول تاکہ روزہ افطار کیا جائے۔ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الشمس، تو اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج۔ سورج سے مراد دن کا باقی رہنا اور سورج کا ہونا مراد یہاں نہیں ہے، کیونکہ یہ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ سورج ابھی باقی ہو، اس کی ٹکیا نظر آ رہی ہو اور حضور فرمائے ستو گول اور میں نے روزہ کھولنا ہے۔ بلکہ شارحین حدیث نے یہاں الشمس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اس سے پہلے ایک لفظ ہے دو، یعنی زو دواد کے ساتھ، جس کا معنی ہے روشنی اور سفیدی۔ تو گویا کہ وہ صحابی عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ ابھی تو سورج کی جو سفیدی ہے، اور یہ بات آپ جانتے ہیں اور آپ کا مشاہدہ بھی ہوگا کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس کے فوراً بعد کچھ افق پر آسمان پر سفیدی جو ہے وہ باقی رہتی ہے، تو اس سے مراد وہ سفیدی ہے۔ آگے مزید اس کی وضاحت آ جائے گی اور آپ سمجھ جائیں گے کہ اس سے مراد جو ہے وہ سفیدی مراد ہے جو سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد ہوتی ہے افق پر۔ تو خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا انزل فاجدح لی، سواری سے اتر پس میرے لیے ستو گھول۔ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الشمس، عرض کیا یا رسول اللہ سورج، یعنی ابھی تک غروب آفتاب بعد تھوڑی سی سفیدی ہے، کچھ اندھیرا ہو لے جانے دیں۔ یہ آگے ساری وضاحت آ رہی اگلی حدیثوں میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا انزل فاجدح لی، کہ تو میرے لیے اتر کر ستو گول۔ فنازلہ، جب تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا، اور ایک حدیث پاک میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہے کہ ان سے فرمایا، یہ حدیث پاک کے اندر آ رہا ہے، انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ تو خیر، اس نے اتر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فجادح لہ، ستو بنایا، گھولا، فشاربا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ستو کو پیا۔ ثم رما بیدہ ہا ہنا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ثم قال اذا رأیتم اللیل اقبل من ہا ہنا فقد افطر الصائم، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رات کو دیکھو کہ اس طرف جو ہے وہ آ رہی ہے، کیا مطلب ہے؟ مشرق کی طرف سے دیکھو کہ رات آ رہی ہے تو فقد افطر الصائم، تو اس وقت تم روزہ افطار کر لو۔ اور اسی طرح اس قدیمی کتب خانے کی جو بخاری شریف میرے پاس پڑی ہے، اس کے صفحہ نمبر 262 کے اندر دوسرا باب امام بخاری نے باندھا، باب متا یحل فطر الصائم وافطر ابو سعید الخدری حین غاب قرص الشمس۔ باب ہے کہ کب جائز ہے روزے دار کا روزہ افطار کرنا، اور ابو سعید خدری صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ افطار کرتے تھے حین غاب قرص الشمس، جب سورج کا قرص یعنی ٹکیا جو ہے وہ غابہ مکمل طور پر غائب ہو جاتی، تو اس کے بعد وہ فوراً روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ یہ باب ہے، اور اس باب کے تحت جو ہے حدیث پاک ہے ہشام بن عروہ، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے سنی، اور میرا باپ کہتا ہے کہ میں نے عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی، اور وہ کہتے ہیں عاصم بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنی، اور وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اذا اقبل اللیل من ہا ہنا و ادبر النہار من ہا ہنا و غربت الشمس فقد افطر الصائم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رات ادھر سے یعنی مشرق کی سمت سے آ جائے اور دن جو ہے وہ اس طرف یعنی مغرب کی سمت سے چلا جائے اور وغربت الشمس اور سورج غروب ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ جب سورج ادھر غروب ہو اور وہ چلا جائے اور ادھر سے پھر رات آتی ہے، تو جب رات آ جائے تو اس وقت جو ہے تم نے روزہ کھولنا ہے، روزے دار روزہ کھولے گا۔ اور یہ بات آپ ذہن نشی کر لیں، اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ رات دن کا جو ہے متضاد ہے اور اس کی ضد ہے، اور دن رات کی ضد ہے۔ جب رات ہوگی تو دن نہیں ہوگا، اور جب دن ہوگا تو یقیناً رات نہیں ہوگی، اور یہی فلسفہ یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ جب دن غروب ہو جائے، رات آ جائے تو بس اسی وقت روزہ جو ہے کھول لینا چاہیے، اور اس میں دیر اور تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح یہ اسی صفحہ پر 262 صفحہ کے اینڈ پہ باب یفطر بما تیسر بالماء وغیرہ ہی، کہ جو چیز میسر ہو پانی یا اس کے علاوہ اس کے ساتھ روزے دار روزہ افطار کر لے۔ اس کے تحت جو امام بخاری حدیث لائے ہیں، یہ بھی ابو اسحاق شیبانی وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث جس طرح پیچھے گزری ہے عبداللہ بن اوفا سے سنی ہے، کہ عبداللہ بن اوفا کہتے ہیں سرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو صائم فلما غربت الشمس، یہ جو لفظ ہے نا غربت الشمس، اور ایک جگہ ہے غابت الشمس، اس کو آپ نے نہیں بولنا، اس کو آپ یاد رکھیں گے تو یہ مسئلہ یقیناً حل ہو جائے گا کہ سورج غروب ہونے کے بعد ہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار فرماتے تھے، اور صحابہ کرام کا طریقہ بھی یہی تھا جو آج 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عبداللہ بن اوفا کہتے ہیں ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہو صائم روزے کی حالت میں تھے، فلما غربت الشمس، سورج غروب ہو گیا تو حضور نے فرمایا انزل فجدہ لی، اور اس وہاں فجدہ لیے یہاں فجدہ لنا ہے کہ ہم سب کے لیے ستو گولو۔ تو اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو امسیتا، کہ ابھی تک جو ہے یا رسول اللہ کچھ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں اور اندھیرا چھالے دیں، رات ہو لینے دیں، یعنی زیادہ رات ہو لینے دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسے فرمایا انزل فجدہ لنا، تو اس نے پھر جواباً عرض کیا، تو پھر تیسری مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل فجدہ لنا، تو اس شخص نے صحابی رسول نے جو ہے فنازلہ، وہ اترے سواری سے، فجدہ، انہوں نے ستو بولا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم اللیل اقبل من ہا ہنا فقد افطر الصائم واشار باصبعہ قبل المشرق۔ نہیں، اس طرح پہلی حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے فرمایا جب ادھر سے رات آ رہی ہو، سورج غروب ہو جائے اور ادھر سے رات آ رہی ہو، اس وقت جو ہے روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ اب دیکھیے وہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ حضور لو امسیتا، کہ رات اور ہو لینے دیں، اندھیرا اور چھا لینے دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ نہیں، جلدی کرو اور ستو گولو تاکہ روزہ افطار کیا جائے۔ اور اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ افطاری کا وقت جو ہے، جو قرآن مجید میں اللیل آیا خاص وقت، اس سے مراد اندھیری رات نہیں ہے، بلکہ غربت الشمس، جب سورج غروب ہو جائے تو اس کے بعد جو رات کا حصہ آتا ہے، اس سے مراد وہی ہے۔ اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا۔ اور اسی طرح یہ 263 صفحہ ہے باب تعجیل الافطاری، یعنی افطار جلدی کرنے کا باب۔ دیکھو باب بھی بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں اور دیگر محدثین نے یہ تعجیل الافطار کے باندھے ہیں کہ افطار جلدی کرنا چاہیے،
اندھیرا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر اندھیرے والا مسئلہ ہوتا کہ اندھیرے میں جو ہے افطار کریں تو یقیناً کوئی بھی محدث جو ہے وہ یہ باب نہ باندھتا۔ یہ کتنے جلیل قدر محدث ہیں، امام بخاری، امام مسلم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو انتشار پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ آخری بخاری شریف کی حدیث مبارکہ باب و تجلیل افطار کے اندر میں پڑھ رہا ہوں کہ حضرت ابو حازم، اس میں راوی جو ہے بدل گیا ہے، حضرت ابو حازم وہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ جو ساعد قبیلہ سے تھے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ خیر اور بلائی پر رہیں گے، کب تک؟ ما عجل الفطرہ، جب تک وہ روزہ جلدی افطار کریں گے۔ تو آپ دیکھو یہاں واضح الفاظ ہیں، جلدی سے مراد آپ جانتے ہیں سورج کے غروب ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، رات جب شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور سارا زمانہ جانتا ہے جو ہی سورج غروب ہوتا ہے تو رات بھی شروع ہو جاتی ہے، اور وہی وقت جلدی کا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی حدیث کے اندر بھی واضح فرما دیا اور فرمایا میری امت خیر پر رہے گی۔ اب یہ لوگ ہمیں خیر سے ہٹانا چاہتے ہیں، لگتا یہ ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز امت جو ہے بیدار ہے، اور ان کو پتہ ہے بخاری اور مسلم الحمدللہ مطالعہ کرتے رہتے ہیں، وہ خیر سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسی طرح یہ میرے پاس مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کے اندر بھی یہ جو ہے مختلف سندوں کے ساتھ حدیث پاک آئی ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دی، یہ قدیمی کتب خانے کی۔ اور اسی طرح میرے پاس ایک اور کتاب ہے سیاستہ کی، سنن ابی داؤد شریف، یہ بھی ذرا آپ دیکھ لیں، اس کا جو صفحہ نمبر ہے وہ بھی 341 ہے، اور 341 صفحہ نمبر ہے، اور باب نمبر 20 ہے، اور چیپٹر ہے اور باب کا نام ہے باب ما یستحب من تعجیل الفطر، کہ روزہ جلدی افطار کرنا مستحب اور افضل ہے۔ یہ جو ہے باب باندھا گیا اس حدیث پاک کے اندر۔ اور حدیث پاک سنیے جو بخاری شریف کے اندر سن چکے ہیں، لیکن اس میں تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں، کہ حضرت ابو ہریرہ راوی بھی مختلف ہیں، پیچھے عبداللہ بن اوفا ہیں اور دیگر راوی ہیں، اور یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یزال الدین ظاہراً، کہ دین جو ہے وہ غالب رہے گا، کب تک؟ ما عجل الناس الفطرہ، کہ فرمایا جب تک لوگ یعنی امت وہ روزہ جلدی افطار کرتے رہیں گے۔ اور آگے فرمایا بڑی پتے کی بات ہے، یہاں ساری ونڈ ہو جائے گی اور تقسیم ہو جائے گی کہ دیر سے روزہ کھولنا کن کا طریقہ ہے، ہم کن لوگوں کے اور کن قوموں کے طریقے پر چل رہے ہیں، اور جلدی کھولنا یہ کس کی سنت ہے اور کس کا طریقہ ہے، یہ ساری آگے یہ ونڈ ہو جائے گی اور تقسیم ہو جائے گی، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی جو ہے آپ کو نظر آ جائے گا۔ لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ، جلدی کھولنے کا حکم کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں حکمت کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کیونکہ یہودی اور عیسائی یؤخرون، وہ تاخیر سے روزہ کھولتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو کہتے ہیں کہ روزہ تاخیر سے کھولنا چاہیے، اندھیری رات میں کھولنا چاہیے، وہ کوئی حضور کی سنت پر ہمیں دعوت نہیں دے رہے، یا حضور کا اسوہ حسنہ نہیں ہمیں بتا رہے، بلکہ وہ تو یہود و نصارہ کا طریقہ بتا رہے، اس ڈگر پر اس طریقے پر چلانا چاہتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ ہے، یہ ہمارے لیے بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ ہر میدان میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہود و نصارہ نہیں ہے۔ ان کے طریقے کو تو ہمیں نہ اپنانے کا کہا جا رہا ہے کہ ان کا طریقہ مت اپنائیں، وہ تاخیر سے کھولتے ہیں، اور ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں یار ان کا طریقہ چھوڑ دیں، ان کی سنت چھوڑ دیں اور یہود و نصارہ کا طریقہ اپنا لیں، تو میرے بھائی پھر کیا فائدہ کلمہ پڑھنے کا، کیا فائدہ مسلمان کہلانے کا؟ ذرا سوچئے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں تمہیں صراط مستقیم بتا رہا ہوں، حضور کا اسوہ حسنہ بتا رہا ہوں، اور یہ بات بھی ذہن نشی کر لیں
کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، آپ کی اتباع کے حوالے سے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اعلان کر دو حبیب پیارے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میں محمد کا کہنا مانو، میں محمد کی اطاعت کرو، میں محمد کی پیروی کرو، پھر اللہ تم سے پیار کرنے لگ جائے گا، محبت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ترغیب دلائی کہ تم میرے محبوب کا اسوہ حسنہ، میرے محبوب کی بات کو اختیار کرو، وہ جو تمہیں دے اس کو لے لو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بس اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود و نصارہ کے طریقے سے ہمیں روک رہے ہیں کہ وہ تاخیر سے روزہ افطار کرتے ہیں، لہٰذا تم ان کے طریقے پر نہ چلو بلکہ اپنے طریقے اور اسوہ حسنہ کی ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔ عجیب لوگ ہیں یار، وہ عجیب نوجوان ہیں کہ لوگوں کو اور نوجوانوں کو کس طرف لے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ میرے پاس ایک اور کتاب ہے سیاستہ کی، سنن ابن ماجہ، اللہ اکبر، اس کا جو صفحہ نمبر ہے 235 ہے، اور باب ہے باب ما جاء فی تاجیل الافطاری۔ انہوں نے بھی یہی بات باندھا ہے کہ روزہ جلدی افطار کرنے کے حوالہ سے جو آیا ہے اس کے حوالہ سے یہ باب ہے۔ کیا آیا ہے ذرا یہ بھی سن لیں کہ حضرت سہل بن سعد، یہ حدیث ان سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الافطار، جیسا کہ آپ پیچھے سن چکے ہیں۔ اور اسی طرح اگلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے جو آپ پیچھے سنن ابی داؤد شریف میں سن چکے ہیں، میں عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر عجلوا الفطر فإن اليهود یؤخرون، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ہمیشہ خیر اور بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ جو ہے وہ جلدی افطار کرتے رہیں گے۔ اور حضور نے آرڈر دیا اگلے جملے عجل الفطر، یہ امر کا صیغہ ہے، آرڈر ہے اپنے غلاموں کو، مسلمانوں کو، عجل الفطر یہ امر کا صیغہ ہے کہ تم روزہ جلدی افطار کرو۔ کیوں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ فَإِنَّ الْيَهُودَ يُؤَخِّرُونَ، کیونکہ یہودی جو ہے وہ روزہ تاخیر سے لیٹ افطار کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ جانتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ بھی موجود ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، کہ جو ان کی یعنی غیر مسلموں کی اطاعت کرے گا، ان کے پیچھے چلے گا، ان سے دوستی رکھے گا، تو پھر کیا ہے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، بس وہ ان میں سے ہے۔ اور اسی طرح جو ہے سنن ابی داؤد شریف کی حدیث مبارکہ بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا من تشبہ بقوم، جس نے کسی غیر مسلم قوم کی یا کسی بھی قوم کی مشابہت کی اور ان کا طریقہ اختیار کیا، فَإِنَّهُ منہم، بس وہ اس قوم میں سے ہے۔ اور ذرا سوچئے میرے بھائیوں، نوجوانوں، کہ ہم روزہ دیر سے تاخیر سے اندھیری رات میں افطار کر کے کس قوم کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں؟ وہ یہود و نصارہ کا کر رہے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا جو جس کا طریقہ اختیار کرے گا پیچھے چلے گا وہ اس میں سے ہے۔ تو میرے بھائی پھر دیکھ لیں، اگر آج ہم ان کا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو کل قیامت کے روز پھر انہی کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، جنت میں نہیں پھر آپ جائیں گے۔ اس لیے اگر جنت میں جانا ہے، اپنی آخرت سنوارنا ہے، تو میرے بھائی سرکار کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے کافی ہے، صحابہ کرام کی تعلیمات کافی ہے، اور ہمارے لیے بخاری اور مسلم یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔